अस्सलाम वालेकुम। नॉवल धूप सी छाँव किस्त नंबर 7, राइटर मारिया अवान। देखा अम्मा, आप उसके लिए तड़प रही थीं और उसने पूरे मुल्क के सामने ये कह दिया कि उसका कोई घर वाला नहीं है और उस सेठ को अपना सगा बना लिया। ये शेरू है ही मतलब परस्त। अब सेठ के गुण गा रहा है क्योंकि वो उसे फ़ायदा देता है। अजीम शमशेर का इंटरव्यू ख़त्म होते ही जाहिदा के कान भरने लगा। ठीक कहता है अजीम, किस तरह उसने हमें जीते जी मुर्दा करार दे दिया। थोड़ी सी शोहरत क्या मिली, वो तो आपे से ही बाहर हो गया। जाहिदा अफसोस से बोली। बस खाला, रहने दें शेरू को। जब वो हमें याद नहीं रखता तो आप क्यों उसे याद करती हैं? भूल जाएं उसे। और अजीम, आप भी ये टीवी पर शेरू को मत लगाइएगा। बिला वजह खाला को परेशान कर देते हैं। महरोज ने अजीम को देखकर उसे टोका। जो भी हो महरू, शेरू मेरा बेटा है, उसे मैंने पैदा किया है। जब से वो गया है दिल में अजीब सा मलाल रहता है। जाहिदा अपने आंसू पीते हुए बोली। अम्मा, आप कहती हैं तो मैं उसके पाँव पड़ जाता हूँ, ले आता हूँ उसे वापस। लेकिन आपका यूँ परेशान रहना मुझसे देखा नहीं जाता। अजीम ने मोहब्बत से जाहिदा का हाथ चूमकर कहा। ना बेटा, तेरी इज़्ज़त तो मुझे बहुत प्यारी है। शेरू को बस अल्लाह ही अक्ल दे। काश वो तेरी तरह हमारा एहसास करता। पूरी दुनिया के सामने हीरो बन गया है मगर माँ बाप को खुश ना कर सका। बदकिस्मत। जाहिदा ने अजीम के सर पर हाथ फेरा। अजीम दिल ही दिल में सोचने लगा कि चाहे शेरू पूरी दुनिया अपनी बना ले मगर वो उसे कभी इस घर में जगह बनाने नहीं देगा। ये क्या किया शेरू तुमने? सेठ के साथ दुश्मनी पाल ली? उफ, तुम कितने बड़े पागल हो। जैसे ही शमशेर अपने अपार्टमेंट पहुंचा, उसी वक्त मलका उसकी खैरियत पता करने पहुंच गई। हाँ, बहुत बड़ा पागल हूँ मैं। शमशेर अपना बाजू थामता उठकर बैठने लगा। बस लेटे रहो, तकलीफ़ हो रही होगी अभी, है ना? मलका ने परेशान होते हुए उसके बाजू पर नरमी से हाथ फेरा। हाँ, हो तो रही है मगर ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। पता नहीं क्यों आज मैं खुश हूँ। शमशेर ने आंखें बंद करते हुए पुरसकून अंदाज में कहा। जाहिर है, हीरो बन गए हो। पूरा मुल्क ही शमशेर सिकंदर के गुण गा रहा है। खुशी तो होगी। मलका ने शमशेर की बंद आंखों को देखते हुए जवाब दिया। नहीं, ये वजह नहीं है। बस दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि अजीम ने मुझे बेइज्जत और जलील करने में हर हद पार कर दी थी मगर फिर भी आज मुझे ये इज़्ज़त मिल रही है। आज पक्का यकीन आ गया है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। हम इंसान जितनी मर्ज़ी साजिश कर लें, अल्लाह ने जिसे इज़्ज़त देनी है उसे वो देकर रहेगा। शमशेर नरमी से मुस्कुराते हुए कहने लगा। ये तो है मगर सेठ तुम्हारी इस हरकत पर बहुत गुस्सा है और ऊपर से तुमने पूरे मीडिया के सामने उसकी तारीफ़ कर दी है। वो सब समझ गया है कि तुमने उसका नाम क्यों लिया है ताकि वो चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कर सके। मलका ने शमशेर के लिए सेब उठाकर काटना शुरू किया। सेठ कुछ अरसे तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर तुम अपनी दोस्ती सेठ के बजाय मेरे साथ निभाती रहो तो। शमशेर ने आंखें खोलकर मलका को गौर से देखा। शमशेर, तुम अब मेरे दिल में बसने लगे हो। सेठ मुझसे तुम्हारे बारे में हर बात पूछता है मगर मैं बस वो बात बताती हूँ जिससे तुम्हारी जान को ख़तरा ना हो। मैं नहीं चाहती सेठ को शक हो कि दिल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुमने कैसी दोस्ती निभाई, मुझे अपने उस मंसूबे की खबर नहीं होने दी। मलका ने सेब का एक टुकड़ा शमशेर की तरफ करते हुए शिकवा किया। औरतों का क्या भरोसा है भाई। कान की बहुत कच्ची होती हैं। अपना दिमाग तो इस्तेमाल करती नहीं हैं। कोई पता नहीं किसी भी वक्त तुम सेठ की तरफ हो जाओ। शमशेर ने सेब खाते हुए मलका को छेड़ने वाले अंदाज में कहा। मैं महरोज अजीम जैसी बेअक्ल नहीं हूँ। मलका ने भी शमशेर को छेड़ा। खबरदार मेरे सामने महरोज अजीम कहा तो। शमशेर एकदम भड़क गया। हा हा, उसे बेअक्ल भी कहा है, वो तुम्हें बुरा नहीं लगा? मलका हंसते हुए बोली। वो तो हैं कम अकल। अगर अकल होती तो अजीम को अपना हमसफ़र ना बनाती। शमशेर ने सर झटकते हुए अफसोस से कहा। तुम वाकई ही अजीम से बहुत जलते हो। बू आ रही है। मलका ने अपने चेहरे के आगे हाथ लहराते हुए कहा जैसे वाकई ही उसे बू आ रही हो। मुझे अजीम से सिर्फ एक ही जलन है कि उसने मुझसे महरू को छीन लिया है। बाकी तो उसका हर जुर्म मैं भूल चुका हूँ। शमशेर गहरा सांस लेता सीधा हुआ। खैर, अब तुम निकलो यहाँ से, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। फिर सेठ से भी दिमाग खपाना है। मेरा तकिया सीधा कर दो और तुम अपने घर जाओ। शमशेर ने संजीदा होते हुए कहा। मलका मुंह बनाती उसका तकिया सीधा करने लगी और फिर वहाँ से चली गई।
تم نے اچھا نہیں کیا شمشیر، لیکن خیر ہمیں اتنا برا بھی نہیں لگا۔ سیٹھ ٹانگ پر ٹانگ جمائے شمشیر کے سامنے بیٹھا تھا۔ بس سیٹھ جی، کچھ کام بنا سوچے سمجھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ان تینوں کو مار دوں گا تو ہیرو بن جاؤں گا، بس پھر میں نے سوچا کسی کو مار کر کیا ہیرو بننا، وہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، اس لیے میں کسی کو بچا کر ہیرو بن گیا، اور دیکھیں اس بات کا سارا کریڈٹ میں نے آپ کو دیا، آخر آپ ہی تو میرے محسن ہیں۔ شمشیر سیٹھ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ بہت بولنے لگے ہو، یہ مت بھولو کہ تم میرے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے ہو، کسی بھی پل دماغ گھوم گیا تو اکھاڑ کر یوں پھینک دوں گا۔ سیٹھ نے اپنی ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی راکھ کو زمین پر جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں یہی تو سب کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا پودا ہوں، لیکن سیٹھ جی اب میں ایک درخت بن چکا ہوں، اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، آپ سے سیکھا سبق آپ پر ہی نہ آزما ڈالوں۔ شمشیر نے جتاتی نظروں سے سیٹھ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تم ابھی بچے ہو شیرو، یہ جو تم اپنے ہیرو بننے پر اتنا خوش ہو رہے ہو نا، اگر میں میڈیا کے سامنے بس یہ بات کھول دوں کہ تمہاری ڈگری جعلی ہے تو سوچو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری۔ سیٹھ اونچا کہکا لگاتا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، اسی لیے تو پورے میڈیا کو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ مجھے پولیس میں لانے والے آپ ہیں، اور آپ بھی اس بات سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو سوچیں میڈیا آپ سے سوال کرے گا، بلکہ آپ کے لگائے گئے ہر شخص پر سوال کرے گا۔ شمشیر بھی اسی انداز میں ہنستا ہوا بولا۔ سیٹھ کے مسکراتے ہوئے لب ایک دم سکڑے۔ شیرو، تو میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اتنا کام کا آدمی اس دنیا سے اتنی جلدی چلا جائے۔ سیٹھ غصے سے بے قابو ہوتا شیرو کے زخمی بازو کو پکڑنے لگا۔ نہ سیٹھ، مجھے ہاتھ مت لگا، تمہارے وہ 4 آدمی جیل میں بند ہیں، انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیا ہے، جس میں انہوں نے تمہارے اگلے پچھلے ہر جرم کا بتا دیا ہے، بلکہ کچھ تو ایسے جرم بھی بتا دیے ہیں جو تم نے کیے بھی نہیں ہیں، اور یہ تو پولیس کا کام ہے مجرم سے اعتراف جرم کروانا اور اس کے پیچھے اس طاقت کا سراغ نکلوانا۔ اس لیے سیٹھ اشرف، اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کا سوچا تو بچو گے تم بھی نہیں۔ شمشیر نے سیٹھ کا بڑھتا ہوا ہاتھ تھام کر مضبوطی سے روکا۔ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا، وہ بہت سرد نظروں سے سیٹھ کو دیکھ رہا تھا۔ خیر، ابھی تم بھی یہ وقت کیش کرو، میں نے تمہاری سب کے سامنے تعریف کی ہے، سو لوگ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ شمشیر نے معصومیت سے پوچھا۔ شیرو، ابھی فی الحال تمہارا وقت ہے، تم انجوائے کرو، مجھے اتنی جلدی نہیں ہے اپنا وقت لانے میں، اپنا خیال رکھو، جلدی ٹھیک ہو کر واپس کام پر جاؤ۔ شمشیر نے اپنا غصہ دباتے ہوئے سیٹھ نے اپنا غصہ دباتے ہوئے بظاہر نرمی سے کہا۔ آج اسے احساس ہوا کہ اس نے شمشیر کو پولیس میں کروا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ سوشل میڈیا پر شمشیر کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے شمشیر کو قائد اعظم پولیس میڈل سے نوازا گیا۔ شمشیر کی یہ مقبولیت دیکھتے ہوئے عظیم دن رات ایک آگ میں جلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح شمشیر کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرے، جیسے وہ ہمیشہ اسے گھر اور محلے میں کرتا آیا تھا۔ اسی جلن کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی تو اسے اپنے سامنے لیٹی مہرو نظر آئی۔ اس نے ایک نظر مہرو پر ڈالی جو سکون سے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ یہ اتنی سکون سے کیسے سو سکتی ہے؟ اسے اتنے مزے سے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ عظیم مہروج کو غور سے دیکھتا ہوا سوچنے لگا۔ اوہ، یہ تو شیرو کی دکھتی رگ ہے۔ کیا میں مہرو کو استعمال کر کے شیرو کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کروں؟ عظیم کو ایک دم یہ خیال آیا۔ نہیں، میں مہرو کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر شیرو کے ساتھ ساتھ اس کی عزت پر بھی داغ پڑ گیا تو؟ عظیم نے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ لیکن شیرو کبھی مہرو کی عزت پر آنچ آنے نہیں دے گا، اتنا تو میں جانتا ہوں، وہ خود سے بڑھ کر مہرو کی حفاظت کرے گا۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے، مہرو ہی شیرو کو بدنام کرے گی اور شیرو کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ آئی ایم سوری مہرو، اس میں شاید تمہیں بھی تھوڑی بہت تکلیف سے گزرنا پڑے، عظیم نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے خود سے کہا، اور پھر سوئی ہوئی مہرو کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتا پرسکون ہو کر آنکھیں موند گیا۔ سر، آپ سے کوئی عظیم ملنے آیا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا بھائی ہے، حوالدار نے شمشیر کے آفس میں آ کر سلوٹ مارتے ہوئے کہا۔ وہ بھائی نہیں ہے میرا، بس ہم دونوں کی ماں ایک ہے،
خیر بھیج دو اسے اندر۔ شمشیر نے ایک نظر اٹھا کر حوالدار کو دیکھا۔ جی سر۔ شمشیر کی یہ بات حوالدار کے سر سے گزر گئی، پر وہ کچھ کہے بنا باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد عظیم آفس میں داخل ہوا۔ شمشیر نے بیٹھے بیٹھے اپنے سامنے کھڑے عظیم کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عظیم گہری نظروں سے شمشیر کو دیکھتا کرسی پر بیٹھا۔ شمشیر کے بازو پر اب تک پٹی بندھی تھی۔ کہو کیا بکواس کرنے آئے ہو؟ شمشیر نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ASP شمشیر سکندر، واہ، آج کل بہت وائرل ہو رہے ہیں، بہت عزت کما رہے ہیں۔ حیرت ہے مجھے، جو شخص کل تک بدمعاش، فارغ اور بیکار تھا، وہ آج قوم کا ہیرو بن بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ترقی۔ عظیم طنزیہ انداز میں بولنے لگا۔ تمہیں کوئی کام کی بات کرنی ہے یا یہ فضول بکواس کرنے آئے ہو؟ شمشیر اپنے کان کی لو کھجاتا بولا۔ پوری بات تو سن لو میرے پیارے بھائی، اس ملک کو تمہاری اصل حقیقت نہیں پتہ۔ سوچو، اگر میڈیا کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ASP شمشیر پولیس میں 2 نمبر طریقے سے شامل ہوا ہے، جس کی ڈگری بھی جعلی ہے، اور نہ ہی تم نے کوئی ایگزام دیا تھا، تو سوچو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ تم تو راتوں رات ذلیل ہو جاؤ گے۔ عظیم بظاہر افسوس سے کہتا شمشیر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ چند لمحے شمشیر عظیم کو دیکھ کر مسکراتا رہا، پھر گہرا سانس لیتا اس کی طرف جھکا۔ عظیم، مجھے لگتا تھا کہ تم میرے اندر کے کمینے پن کو جانتے ہو، مگر افسوس تمہیں بھی نہیں معلوم کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ چلو فرض کر لیتے ہیں کہ تم میڈیا کو میری ڈگری کے بارے میں بتا دیتے ہو۔ پہلی بات، وہ سب اس وقت میرے اتنے اثر میں ہیں کہ تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی مان لیتے ہیں کہ وہ یقین کر لیں، تو سوچو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تمہاری کمپنی نے جو کیس کیا تھا وہ کھولوں گا، پھر ساری CCTV ویڈیوز سامنے لاؤں گا۔ تمہیں ایک بار پھر جیل جانا پڑے گا، اور اب تک ان چند مہینوں میں نے اپنے بہت اچھے وفادار ساتھی بنا لیے ہیں۔ وہ میرے کہنے پر تمہاری اچھی خاصی چھترول کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے عظیم بھائی کا چہرہ بگڑ جائے۔ شمشیر بنا پلک جھپکتے عظیم کو دیکھتا ہوا وارننگ دینے لگا۔ ایک پل کو عظیم کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ فطری طور پر بزدل انسان تھا۔ جانتا تھا تم یہی کہو گے۔ جس طرح تم نے کہا نا پورا میڈیا اس وقت تمہارے اثر میں ہے، تو اسی طرح پورا گھر میرے اثر میں ہے۔ تمہاری ماں دنیا کی پہلی ماں ہے جو تمہیں اٹھتے بیٹھتے بددعائیں دیتی ہے۔ تمہارا باپ وہ پہلا باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہارے جیسا بیٹا خدا کسی کو نہ دے۔ اور تمہاری محبوب ترین ہستی مہروج عظیم۔ عظیم نے بھی شمشیر کی طرف جھکتے ہوئے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ اس کا تو میں تمہیں کیا بتاؤں۔ کبھی جو میں تمہارا نام لوں تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ رات کو جب وہ میرے بہت پاس ہوتی ہے نا، بالکل یہاں میرے پاس، عظیم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو میں آہستہ سے تمہارے خلاف اس کے کان بھرنے لگتا ہوں۔ اور یقین کرو اب وہ تم سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ پوری دنیا بھی تمہاری طرفدار ہو جائے لیکن وہ تم سے نفرت ہی کرے گی۔ عظیم بہت مزے سے لیتے ہوئے شمشیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس ساری بکواس کا کیا مقصد ہے؟ شمشیر دانت پر دانت جمائے بولا۔ مقصد تو کچھ نہیں، بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جو نقصان میں تمہارا کر چکا ہوں نا، وہ تم چاہ کر بھی پلٹ نہیں سکتے۔ عظیم نے ایک سکون کا سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس کا مقصد بس شمشیر کو غصہ دلانا تھا، اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اس نقصان کو ٹھیک کروں۔ مجھے اب تم سے اور گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ مجھے لگا تھا کچھ کام کی بات کرو گے، مگر تم فضول میں میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اب نکلو یہاں سے۔ شمشیر نے چڑ کر اسے آنکھوں کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا۔ ہاں ہاں یار شیرو، سچ میں مجھے کبھی کبھی تمہارے لیے دکھ ہوتا ہے۔ کتنا چاہتے تھے نا تم مہرو کو، کتنی بار اس کو بتانے کی کوشش کی کہ تم اسے مجھ سے زیادہ خوش رکھ سکتے ہو، مگر اس نے تمہارے مقابلے میں میرا یقین کیا۔ شمشیر کو معلوم تھا کہ عظیم یہ سب بکواس اسے اکسانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ یک تک عظیم کو دکھتا خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا، جب رات ہوتے ہی مہرو میرے پاس آتی ہے تو میں بہت پیار سے اسے چھونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، نرمی ایک دم سختی میں بدل جاتی ہے اور میں اسے زخم دینے لگتا ہوں۔ وہ بیچاری سسکتی ہے لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہتی۔ قسم سے میں مہرو سے بہت محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے پیار اور نرمی سے چھوں۔ وہ ہے ہی اتنی نازک سی کہ
عظیم جان بوجھ کر رات کا ذکر بار بار کر رہا تھا تاکہ شمشیر کو غصہ دلا سکے اور غصے میں شمشیر کچھ الٹا کرے۔ بس عظیم، اپنی یہ رات کی کہانیاں سنانا بند کرو۔ تم اتنے بے غیرت ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اپنی بیوی کا یوں ذکر کرتا ہے کوئی؟ شمشیر کے صبر کا پیمانہ ٹوٹا اور وہ دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اور ہاں، اگر میں نے مہرو کو وہ سب ویڈیوز دکھا دی نا جس میں تم اپنے آفس میں فراڈ کر رہے ہو، تو یقین کرو مہرو کو ایک پل لگے گا تمہیں چھوڑنے میں تمہاری اصلیت ان کے سامنے یوں کھول سکتا ہوں۔ شمشیر عظیم کے اوپر جھکتا ہوا چٹکی بجا کر بولا، ہاں ہاں، کر کے دیکھ لو تم یہ بھی۔ اب تم اسے کوئی بھی ثبوت لا دو یا اپنی جان بھی اس کے قدموں میں رکھ دو نا، وہ تب بھی تمہارا یقین نہیں کرے گی شمشیر سکندر۔ وہ اب میرے کانوں سے سنتی ہے، میری ہی آنکھوں سے دیکھتی ہے، باقی تم یہ کوشش کر کے دیکھ لو۔ عظیم شمشیر کو پیچھے کرتا کھڑا ہوا۔ شمشیر اس کی باتیں سن کر کافی حد تک بھڑک چکا تھا۔ دیکھو عظیم، مجھے اب مہرو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اسے میرے خلاف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم دونوں آپس میں اپنے تعلقات ٹھیک رکھو اور اس کے سختی مت کرو۔ شمشیر خود کو سنبھالتا ہوا بولا، فکر مت کرو میرے بھائی، بہت پیار کرتا ہوں میں اس سے، بس رات ہوتے ہی کچھ عظیم اپنی بات ادھوری چھوڑتا شمشیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں ضبط کی آخری انتہا تھی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا اگر تو نے مہرو کو ہلکی سی بھی تکلیف دی۔ شمشیر نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے عظیم کا گربان پکڑا۔ مجھے غصہ دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اب اگر مہرو کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ عظیم نے ایک جھٹکے سے اپنا گربان چھڑوایا اور وہاں سے چلا گیا۔ شمشیر غصے سے کھولتا اپنے آفس سے باہر نکلا اور گوگے کو کال ملانے لگا۔ گوگے، عظیم نے بہت بکواس کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں مہرو سے ملنا چاہتا ہوں، تسلی سے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شمشیر فون کو کان پر لگائے بے چینی سے بولنے لگا، شیرو بھائی، مہروز باجی اسکول جاتی ہیں، شاید تھوڑی دیر تک ان کی چھٹی ہونے والی ہو، آپ ایسا کرو ان کے اسکول جا کر ان سے مل لو، گوگے نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، تو مجھے ان کے اسکول کا ایڈریس اور ٹائمنگ میسج کرو۔ عظیم کا تیر صحیح نشانے پر لگا تھا۔ شمشیر غصے میں جذباتی ہو گیا اور مہروز سے ملنے اس کے اسکول چلا گیا۔ وہ اس وقت ایک پولیس ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ وہ خود بھی وردی میں تھا اور بے چینی سے مہروز کی چھٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج مہروز کو عظیم کی حقیقت بتا کر رہے گا۔ بچپن سے لے کر آج تک جو عظیم اس کے ساتھ کرتا رہا ہے اور آفس میں کیے جانے والے فراڈ کا بھی بتائے گا۔ آخر کار اسکول کی چھٹی ہوئی اور تھوڑی دیر میں مہروز چادر میں لپٹی اسے مین ڈور سے باہر آتی نظر آئی۔ شمشیر چند قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ مہرو، میرے ساتھ آئیں۔ مہروز نے چونک کر اپنے سامنے پولیس کی وردی میں موجود شمشیر کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شیرو؟ وہ بے حد حیران ہوئی۔ سوال جواب بعد میں کریے گا، ابھی میرے ساتھ آئیں۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو، میں کیوں آؤں تمہارے ساتھ؟ مہروز نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مہرو، یہاں ابھی تماشا مت کریں، اگر ان میں سے کسی نے مجھے پہچان لیا تو مسئلہ ہوگا، پلیز ٹرسٹ می، میرے ساتھ آئیں۔ شمشیر اپنا غصہ دباتا سختی سے بولا، ہاں تم بہت بڑے سیلیبریٹی بن گئے ہو، آج کل تو بہت وائرل ہو گئے ہو، مگر شیرو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میرے لیے تم یہ باتیں بعد میں کریے گا، آپ بس آئیں میرے ساتھ۔ شمشیر مہروز کی بات کاٹتا بولا اور زبردستی اس کا ہاتھ کھینچتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ شیرو چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مہروز اپنے دوسرے ہاتھ سے شمشیر کے ہاتھ کو نوچنے لگی، مگر وہ لاپرواہی سے چلتا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر مہروز کو گاڑی کے اندر کیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ چلو، بیٹھتے ساتھ ہی ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ شیرو، میں نے کہا چھوڑو مجھے، میں تمہارا خون کر دوں گی، گھٹیا انسان، گاڑی روکو۔ مہروز مسلسل شمشیر سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس سب میں شمشیر کے ہاتھوں پر زخم بھی ہو گیا تھا۔ اسے اپنے زخمی بازو میں ہلکا سا درد بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اب مہروز کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اختر، تمہارے پاس بے ہوشی والی دوائی ہے؟ شمشیر نے بلا آخر تنگ آ کر ڈرائیور سے کلوروفارم مانگا۔ جی سر، مگر ڈرائیور تھوڑا پریشان ہوا۔ مہروز کے بھی چلتے ہاتھ ایک دم رکے۔ دو مجھے، شمشیر نے حکم دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی ایک سائڈ پر بنے ڈیش بورڈ سے بوتل نکال کر شمشیر کو دی۔ یہ کیا کر رہے ہو شیرو؟ تم چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئے ہو؟
مہروز نے خود کو چھڑوانے کے لیے پورا زور لگایا۔ شمشیر نے مہروز کی چادر کا پلو لیا اور اس پر بہت تھوڑی سی دوائی لگائی۔ شیرو نہیں، پلیز یہ مت کرو شیرو، تمہیں خدا کا واسطہ، مہروز ڈرتے ڈرتے بولنے لگی۔ شمشیر نے گہرا سانس لیا اور مہروز کی چادر کا پلو اس کے ناک پر رکھ کر دبایا۔ چند لمحوں میں مہروز اپنا ہوش کھوتی شمشیر کے کندھے سے لگ گئی۔ شمشیر نے مہروز کو سنبھالتے ہوئے بوتل بند کی اور ڈرائیور کو دی۔ میرے اپارٹمنٹ چلو، شمشیر نے سنجیدگی سے کہا اور ایک افسوس بھری نظر اپنے ساتھ لگی مہروز پر ڈالی۔ وہ اسے بے ہوش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر عظیم کی باتوں کی وجہ سے اس کا دماغ گرم ہو چکا تھا۔ گاڑی شمشیر کے اپارٹمنٹ کے آگے رکی۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ حوالدار نے شمشیر سے پوچھا۔ میں انہیں اوپر لے کر جا رہا ہوں، دیکھو کسی کو کچھ پتہ نہ چلے اختر، تم پر مجھے بھروسہ ہے، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لیا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ چلو اب میرے ساتھ اوپر آؤ، اور ہاں ارد گرد نظر رکھنا۔ شمشیر نے اختر کو نصیحت کی۔ شمشیر اکثر اختر کی مالی مدد کرتا رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ شمشیر کا وفادار تھا۔ شمشیر نے احتیاط سے مہروز کو اپنے بازو میں بھرا اور لفٹ کے ذریعے وہ دونوں اوپر آ گئے۔ دن کے وقت پوری بلڈنگ تقریباً خالی تھی، ویسے بھی یہ جس علاقے میں تھی وہاں دن کے بجائے رات میں رونق ہوتی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر شمشیر نے اختر کو اپنی جیب سے اپارٹمنٹ کی چابی نکالنے کو کہا۔ اختر نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ اب تم نیچے جاؤ گاڑی میں، اور آس پاس دھیان رکھنا، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، شمشیر نے اختر سے کہا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ شمشیر نے مہروز کو اپنے بیڈ پر لٹایا اور گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ مہروز کو اٹھانے سے اسے زخمی بازو میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے دراز سے پین کلر نکال کر کھائی۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ بے ہوش ہوئی مہروز کے پاس آیا۔ مہروز اب ہوش میں آپ ہی جائیں، اتنی زیادہ ڈوز بھی نہیں دی تھی۔ شمشیر نے جھک کر بہت نرمی سے مہروز کے گال تھپتھپایا، مگر مہروز نے کوئی حرکت نہ کی۔ شمشیر نے پریشان ہو کر پانی کے چھینٹے مہروز کے منہ پر چھڑکے، مگر اب بھی مہروز ہوش میں نہ آئی۔ اف، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ شمشیر نے دل میں سوچتے ہوئے مہروز کی کلائی تھامی اور نبض چیک کی۔ وہ نارمل تھی۔ شمشیر تھوڑا ریلیکس ہوا۔ تھوڑی دیر میں خود ہی ہوش میں آ جائیں گی۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ کرنا پڑا، میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر شمشیر نے مہروز کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور اپارٹمنٹ لاک کرتا باہر نکل گیا۔ ابا، میں بتا رہا ہوں، یہ سب شیرو نے کیا ہے، اس نے مہرو کو اغوا کیا ہے۔ میں آج اس کا حال پوچھنے تھانے گیا تھا، سوچا اسے بتاؤں کہ اماں اس کے لیے پریشان رہتی ہیں، مگر وہ آگے سے مہرو کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے لگا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کا گربان پکڑ لیا۔ تب اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مہرو کو میرے پاس رہنے نہیں دے گا۔ میں سمجھا کہ بس اس نے غصے میں کہا ہے یہ سب، مگر وہ اتنا ذلیل ہے۔ عظیم اپنا سر نوچتا بے بسی سے بولنے لگا۔ سکندر اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ عظیم رک جاؤ، اگر شیرو اسے لے کر گیا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، گھر کی بات باہر نہ نکلے تو اچھا ہے۔ سکندر نے اسے دلاسا دیا۔ نہیں ابا، بس، میں پولیس میں جاؤں گا، میں میڈیا میں بھی جاؤں گا، اس نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ ویسے پوری دنیا کے سامنے ہیرو بن گیا ہے، سب کو اس کی اصلیت پتہ لگنی چاہیے، میں سب کو بتاؤں گا کہ شمشیر سکندر نے اپنی بھابھی کو اغوا کیا ہے۔ عظیم غصے سے تیز تیز بولنے لگا، اس کی سانس پھول گئی تھی۔ پانی پی عظیم، تھوڑا صبر کر بیٹا، مہرو کو خیریت سے گھر آنے دے، یہ نہ ہو کہ وہ بغیرت غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر دے۔ زاہدہ نے بھی عظیم کو سمجھایا۔ عظیم بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنانے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمشیر کے خلاف پورے میڈیا میں یہ بات پھیلا دے، مگر ابھی اسے مہروز کا انتظار کرنا تھا۔ شمشیر جیسے ہی تھانے پہنچا اسے سرور نے اپنے آفس بلا لیا۔ سر خیریت؟ شمشیر سلوٹ مارتا اس کے سامنے بیٹھا۔ تم نے یہ کیا کیا ہے شیرو؟ یہ لڑکی تمہاری بھابھی ہے، تم نے اسے اغوا کیا ہے؟ سرور نے اپنا لیپ ٹاپ شمشیر کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، جہاں مہروز کے اسکول کے باہر کا منظر چل رہا تھا، جس میں شمشیر زبردستی مہروز کو کھینچ کر اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ دیکھو، تمہاری یہ ویڈیو کسی نے وائرل کر دی ہے، اور یہ نیچے دیکھو، لوگ کس کس طرح کے کامنٹ کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پولیس والے ہوتے ہی گھٹیا ہیں، کوئی تمہیں 2 نمبر کہہ رہا ہے، اور کوئی تمہاری بھابھی پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ شیرو، یہ لوگ جسے ایک دن میں ہیرو بناتے ہیں نا، اسے اگلے ہی دن زیرو بھی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا یہی مسئلہ ہے کہ بنا تحقیق کے کسی کو بھی ہیرو بنا دیا اور کسی کو بھی زیرو بنا دیا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم نے اسے اغوا کیا کیوں؟ اب کچھ بولو بھی، سرور نے خاموش بیٹھے شمشیر سے کہا جو ویڈیو پر چلتے کامنٹ پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ یہ سب عظیم نے کیا ہے، اس نے پہلے مجھے غصہ دلایا اور پھر یہ سب وائرل کر دیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، شٹ۔ شمشیر غصے سے اپنا ہاتھ کا مکہ ٹیبل پر مارتا بولا، عظیم کو تم سے اتنی کیا دشمنی ہے؟ تمہارا بھائی ہو کر بھی وہ تم سے نفرت کرتا ہے، عجیب۔ سرور نے اپنا لیپ ٹاپ اپنی طرف کیا، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا چڑ ہے۔ خیر سر، کیا اب کچھ ہو سکتا ہے؟ شمشیر پریشان ہوا۔ ہاں میں نے یہ ویڈیو فریز کر دی ہے، سوشل میڈیا سے بھی ہٹوا دی ہے، مگر مسئلہ سیٹھ کا ہے، وہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ خیر ابھی تک تو لوگوں نے کچھ خاص اس بات پر یقین نہیں کیا کہ تم اسے اغوا کر رہے ہو، لیکن اگر اس لڑکی نے میڈیا میں آ کر کہہ دیا کہ تم نے زبردستی کی ہے تو مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ یہ ویڈیو کوئی اتنا بڑا ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اب تک تمہارے گھر والوں کی طرف سے کوئی FIR یا بیان نہیں آیا، سرور نے تسلی دی۔ اوہ، عظیم مہروز کو استعمال کرے گا، وہ انہیں پریشان کرے گا، وہ یقیناً میرے خلاف بیان دیں گی۔ شمشیر بے چینی سے کھڑا ہوا۔ ایک کام کرو، ابھی اسی وقت اس لڑکی کو خیریت سے گھر چھوڑاؤ اور اس لڑکی کو ذرا ڈرا دھمکا دو، سرور نے اسے مشورہ دیا۔ سر میں انہیں ڈرا دھمکا نہیں سکتا، شمشیر بے بسی سے بولا۔ کیا مطلب؟ بھابھی ہی ہے نا تمہاری؟ سرور نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ جی لیکن میری کزن بھی ہیں اور میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، شمشیر نے اپنے جذبات چھپائے، مگر سرور پھر بھی سمجھ گیا۔ خیر تم نے اسے اغوا کیا کیوں ہے؟ سرور نے بات بدلی۔ میں نے اغوا نہیں کیا، میں بس ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا، شمشیر نے گول مول سا جواب دیا۔ لگتا ہے یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے اور تم بتانا نہیں چاہ رہے۔ خیر اب تم جاؤ اس لڑکی کے پاس اور اسے گھر چھوڑاؤ، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی تک تو معاملہ اتنا خراب نہیں ہوا، ڈونٹ وری، سرور نے شمشیر کے پریشان چہرے پر نظر ڈال کر کہا۔ شمشیر گہرا سانس لیتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ فوراً اپنے اپارٹمنٹ پہنچا اور بہت خاموشی سے روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ مہروز اپنے دونوں بازو کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے ڈری سہمی بیٹھی تھی، وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ اوہ مہرو، شکر آپ ہوش میں آ گئیں، شمشیر اس کے پاس بیٹھا۔ واقعی میں ہوش میں آ گئی، مہروز نے نفرت سے شمشیر کو دیکھا۔ مہرو میری بات سنیں، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، شمشیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا شیرو، یہ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے گھر چھوڑاؤ، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، مہروز نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مہرو پلیز ایک بار میری بات سن لیں، عظیم ایک ٹاکسک انسان ہے، وہ نارسسٹ ہے، اصل میں وہ حاسد ہے، میں نہیں، وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے نا، مجھے بتائیں، وہ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، دکھائیں مجھے کہاں کہاں زخم دیے ہیں اس نے آپ کو، شمشیر نے ہاتھ بڑھا کر مہروز کو چھونا چاہا۔ مہروز نے ڈر کر اپنی چادر کو سختی سے پکڑ لیا۔ شیرو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مہروز چیخی۔ شمشیر ایک دم ہوش میں آیا۔ سوری میں بس، شمشیر شرمندہ ہوا۔ عظیم کہتے تھے کہ تم گھٹیا ہو، میں نے مان لیا، انہوں نے کہا تم حاسد ہو، تم ہم سب سے نفرت کرتے ہو، تم فراڈ ہو، یہ سب میں نے مان لیا، مگر جب انہوں نے کہا کہ تم بے غیرت ہو، میں نے نہیں مانا، میرے دل نے گواہی نہیں دی کہ شیرو بے غیرت ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آدھی رات میں اس کے لیے دروازہ کھولتی تھی، اس کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، وہ کبھی مجھ پر غلط نظر نہیں رکھتا تھا، مگر آج عظیم کی یہ بات بھی سچ نکلی کہ تم بے غیرت ہو شمشیر، تم بہت بے غیرت ہو، مہروز دکھ اور غصے سے کہتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں، عظیم کی نظروں سے مجھے مت دیکھیں، میں بے غیرت نہیں ہوں، شمشیر نے ٹوٹے لہجے میں اپنی صفائی دینا چاہی۔ آج تم نے جو کچھ کیا ہے شمشیر، یاد رکھنا میں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، مجھے ابھی کے ابھی گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی، مہروز نے شمشیر کی پوری بات سنے بنا کہا۔ شمشیر دکھ سے اپنے ہونٹ کچلتا چند لمحے مہروز کو دیکھتا رہا، اسے اندازہ ہو گیا کہ مہروز عظیم کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتی، واقعی ہی عظیم نے مہروز کے ایسے کان بھرے تھے کہ اسے اب شمشیر کی ایک بات پر بھی یقین نہیں تھا۔ اوکے چلیں، وہ گہرا سانس لیتا اٹھا اور مہروز کے لیے اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ مہروز کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ ابھی کہانی جاری ہے۔ اب عظیم کیا تماشا لگائے گا؟ کیا وہ مہروز کو شمشیر کے خلاف بیان دینے پر مجبور کرے گا؟ کیا مہروز شمشیر کے خلاف بیان دے گی؟ اپنی رائے ضرور دیں، شکریہ۔